बादशाह आज सुबह से ही किचन में मसरूफ थी। आज संडे छुट्टी का दिन था तो अबान शाह भी घर पर ही था। बहुत कम ऐसा होता है कि अबान शाह छुट्टी वाले दिन भी घर नजर आए, वरना हर छुट्टी पे उसका किसी न किसी शहर में जाना लगा ही रहता है। शाह इंडस्ट्री एक ब्रांड था जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों में भी अपनी काफ़ी शाखें बना चुका था। बड़े से बड़े बिजनेसमैन शाह इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए कोशां थे। इन 6 सालों में अबान शाह न सिर्फ बहुत मेहनत की थी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जिसमें उसकी मेहनत का ही समर था कि आज शाह इंडस्ट्री अपनी अलग ही पहचान बना चुकी थी। बादशाह नाश्ते पे उनको बुलाने के लिए जैसे ही कमरे में आती है, चकरा कर रह जाती है। पूरा कमरा मैदान जंग का समा बना पेश कर रहा था। तकियों से रुई निकल निकल कर अपनी नाकदरी पर जगह जगह गिरी रो रही थी। बेड की चादर जमीन को सलामी पेश कर रही थी। सोफे पर पड़े कुशन इस वक्त कमरे के दरमियान में पड़े फ्लैन पर बिखरे पड़े थे और इन सब की जिम्मेदार बेड पर उछल कूद करने में मसरूफ थे। ये सब क्या हो रहा है? बादशाह गुस्से से लाल पीली होती उनकी जानें बढ़ती है। इससे पहले कि आज इनकी शरारतों की पोटलियों की धुलवाई होती है, अबान शाह दरमियान में हायल हो जाता है। मेहरान और साहिर अपने बाप पर वारी सदके होते उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। क्या कर रही हो ताशी? बच्चे हैं, क्यों सख्ती कर रही हो इनके साथ? अच्छा तो ये बच्चे हैं, पर यहाँ तो बच्चों का बाप भी फीडर पीने वाला बना हुआ है। 10 मिनट हैं तीनों के पास पूरा कमरा चमकाने के लिए, वरना नाश्ते और खाने को भूल जाना। तीनों में गुस्से से उनको वार्निंग देती कमरे से वो निकल जाती है। पीछे वो तीनों एक दूसरे को पहले तो संजीदा होकर देखते हैं और इसके बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे करते हैं। चलो मेरे शेरों, इससे पहले कि भूख की वजह से पेट में चूहे नरगिस का मुजरा शुरू कर दें, लग जाओ काम पर। और ठीक 15 मिनट बाद वो मुंह हाथ धोए तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। बादशाह इनकी फुर्ती देखकर मुस्कुराई थी और फिर इन तीनों बाप बेटियों के सामने उनकी पसंद का नाश्ता रखती है। मेहरान और साहिल तो अपनी पसंद का नाश्ता देखकर खुशी खुशी नाश्ता करने लगते हैं, जबकि अबान शाह अपनी जान से प्यारी बीवी को नहारने में मसरूफ थे। ताशी उसकी नज़रों से पजल होती ऐसी घूरी से नवाजती है, पर यहाँ असर किससे होना था? मेहरान की नज़र अपने बाबा पर पड़ती है तो वो बोलता है, बाबा यार नाश्ता करें, ताशी मामा यही है, बाद में निहार लेना। मेरी ताशी मामा को उसके ऐसा कहते ही यहाँ सबका मुश्तरका कहकहा गूंज जाता है, तो वही ताशी शर्म से झिझकती हुई चली जाती है। अच्छा अभी सब नाश्ता करें, ठंडा हो रहा है, फिर आज मेरे दोनों जवान मेरे साथ डेरे पर चलेंगे। इसरार शाह मुस्कुराकर साहिल और मेहरान को बोलते हैं, सच्ची दादाजी? हम गाँव में भी जाएंगे? और वो दोनों चहकने लग जाते हैं, क्योंकि कभी कभार तो इनको बाहर गाँव की आज़ाद जिंदगी देखने का मौका मिलता था। भला वो क्यों हाथ से जाने देते? बाबा साईं उनको अब स्कूल दाखिल करवा देना चाहिए, माशाल्लाह से 6 साल के हो चुके हैं। ताशी इसरार शाह को बोलती है, अबान शाह आप कल ऑफिस से टाइम निकालकर शहर के किसी अच्छे स्कूल का पता करके आना और इनको स्कूल भेजना शुरू करें। ताशी बेटी सही कह रही है। दादा साईं हमारा नाश्ता हो गया, अब चलेंगे? वो दोनों तैयार होकर खड़े थे। हाँ मेरा भी हो गया, चलो चलो गाड़ी में बैठो। या हू हू का नारा लगाते हुए वह हवेली से बाहर के भागे। ताशी मुलाजमा से बर्तन उठवाने के लिए कहती है। हया बेगम की तबीयत आजकल सही नहीं रहती थी, इसलिए ताशी अपनी माँ को और ताई सास की किचन से छुट्टी करवा चुकी थी। अब वो सारा काम मुलाजमा के साथ खुद ही निपटा लेती थी। अभी भी वो नहाने की गर्ज से कमरे में आई थी तो अबान शाह शर्टलेस बेड पर लेटा टीवी देख रहा था। बादशाह को देखकर वो टीवी बंद करता हुआ बेड से उतरकर उसकी जानिब आता है। बादशाह जो नहाने जाने को पर तोल रही थी, अबान शाह को अपने करीब आती कंफ्यूज सी हो जाती है। अबान शाह से पीछे से अपनी बाहों के हिसार में लेता है और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिका देता है। मिसेज अबान शाह क्या बात है, आप आजकल हमसे गुरेज बरत रही हैं? वो इसके कानों के गिर्द बाल हटाकर उसकी कान की लोग को दांत से कट करके आहिस्ता आवाज में बोलता है तो ताशी एक हल्की सी सिसकारी लेकर रह जाती है, जबकि अबान शाह के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छाप छोड़कर गुम होती है। छोड़ें। अबान के जहां बजहा बोसों पर बादशाह की जान लबों पर अटक रही थी। वो उतरती चढ़ती सांसों के बीच ऐसे रुकने की मुमकिन कोशिश कर रही थी, पर अबान शाह पर तो रोमांस का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। वो उसकी शर्ट की अगली बटन खोल चुका था। ताशती की दीवार के साथ पिन करके वो उसकी कमर को चूम रहा था और ताशी की सिसकारियां पूरे कमरे में म्यूजिक की तरह गूंज रही थी। ताशी को अबान गोद में उठाता बेड पर लाता है और बेड पर लिटाकर अपनी जीन्स का बेल्ट खोलकर सोफे की जानिब उछाल देता है और आगे बढ़कर बादशाह की भी शर्ट उतार देता है। नीम तारीकी में
नीम तारीकी में बादशाह का गोरा बदन उसे मजीद उकसा रहा था। वो अपने ठाठे मारते जज्बात को तकसीम पहुंचाने के लिए बादशाह के जिस्म पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहा था और बादशाह भी इस सब में उसका भरपूर साथ दे रही थी। हसाला की दोनों प्रिंसेस समारा और अमारा इस वक्त अपने बाबा के साथ शाह मैंशन में बने हरे भरे गार्डन में छपन छुपाई खेल रही थी। ऑफिस से घर आने के बाद 2 घंटे इम्तिशाल शाह अपने दोनों प्रिंसेस के साथ ही गुजारता था। जब से समारिया और अमारा इसकी जिंदगी में आई थी, इसको जैसे जिंदगी की हर खुशी मिल गई थी। इन 5 सालों में शाह मैंशन में बहुत कुछ बदल गया था। ऑफिस का सारा निज़ाम इम्तिशाल शाह ने संभाल लिया था, क्योंकि वह बाप शाह का कहना था कि वह अब बूढ़ा हो चुका है, अब उसके आराम करने के दिन है। वो बात अलग है कि समारिया और अमारा आराम करने कब देती थी उसे। अनुषा शाह ने भी घर की जिम्मेदारी हसाला को सौंप दी थी कि इसी का घर है, वो जैसे चाहे ऐसे संवारे। बहुत कर लिए घर के काम। अभी कुछ अरसे पहले ही अनुषे और वहाब शाह उम्रा के लिए लौटे थे। दादो अनुषा शाह जो लॉन में रखी गई कुर्सी में से एक कुर्सी पर बैठी अपने दोनों लाडलियों को अपने बाप से लाड उठवाते देख रही थी। अमारा की आवाज पर चौंक कर उसकी तरफ देखती हैं। क्या हुआ अम्मो? दादो, बाबा चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ। हम जहाँ भी छुप जाएं बाबा ढूंढ लेते हैं। वो अपनी आईज सही क्लोज नहीं करते। अनुषे शाह धीमा सा मुस्कुराकर अमारा की तरफ देखती हैं, जो गुस्से से अपनी छोटी सी नाक सुकेड़ कर खड़ी थी। इधर आओ मेरी गुड़िया। वो अपनी बाहें वाह करती हैं तो अमारा भागकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। इतनी देर में समारिया भी अनुषा के पास जाती है और कुर्सी पर गिरने के से अंदाज में बैठ जाती है, जबकि इम्तिशाल शाह फ्रेश होने अंदर अपने कमरे में चले जाते हैं। बाबा चीटिंग नहीं करते बेटा, वो बाबा है ना, तो बाबा को सब पता होता है कि उसकी प्रिंसेस कहाँ छुप कर बैठी हैं। ओह अच्छा, तो ऐसा है। अमारा अपना छोटा सा हाथ अपने माथे पर मार कर बोलती है। हाँ बुद्धू, ऐसा ही है। बाबा को सब पता होता है, जैसे मम्मा को सब पता हमारे बारे में, समारा बोलती है। इतने में हसाला दूध के गिलास ट्रे में रखे उनकी जानिब आती है। चलो दोनों जल्दी से दूध फिनिश करो, शाबाश मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया। हसाला को पता था हमारा दूध पीने के मामले में कितनी लापरवाह है, इसीलिए उसे पिचकारने में लगी है। समारिया को देखकर अमारा ने भी दूध का गिलास खत्म कर लिया था। गुड गर्ल्स। वो दोनों बारी बारी गाल खींचती हैं। चलो दोनों कमरे में, सुबह स्कूल जाना है। उसकी सब तैयारियां करते हुए वो कहती हैं, ओके मामा जानी। दोनों बेयक जबान होकर अंदर की तरफ भाग जाती हैं। फूफू साईं, कुछ चाहिए हो तो बता दे, मैं बनवा देती हूँ। हसाला अनुषा से पूछती हैं। नहीं, तुम भी जाओ कमरे में, शाह आया हुआ है। ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, जाओ बेटा। ओके फूफो। हसाला दूध के खाली गिलास वापस ट्रे में रखती है और किचन की तरफ बढ़ जाती है। जावियार खानजादा आज अपनी 6 साला बेटी अमल और 3 साला बेटे सुहान के साथ मिलकर ईशा के लिए सरप्राइज नाश्ता तैयार कर रहे थे। नाश्ता कम बना रहे थे और गंद ज़्यादा मचा रखा था, पर इनको क्या, ये तो मासूम लोग नाश्ता तैयार कर रहे थे, सफाई भी हो ही जाएगी। बाबा, मुझे भी अंडा खाना है। जुहान किचन की स्लेब पर बैठा अपनी फरमाइश जारी कर चुका था। उफ जोही मेरी जान, पहले मम्मा के लिए बन जाए, फिर हम सब भी खाएंगे। अमल ऐसी बड़ी अम्मा बनती अपने दोनों हाथ कमर पर टिकाए बोलती है और जुहान होंठ लटकाता हुआ दोनों स्लेब पर टिक जाता है। बाबा, मैं ईशू को उठा के लाऊं? अमल भी जावियार की तरह ईशा को मम्मा कम और ईशू ज्यादा बुलाती थी। ओके जावियार बोलता है तो अमल ईशा को जगाने कमरे की जानिब बढ़ जाती है और जावियार जुहान को स्लेब से नीचे उतार कर पहले तो अपना अप्रन उतार कर वहीं कुंडी के साथ लटकाता है और फिर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाने लगता है। अमल ईशा के कमरे में आती है तो ईशा फ्रेश होकर आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही होती है। जावियार को लंबे बाल पसंद थे तो ईशा अपने बाल बढ़वा लिए थे। हर तरह के टोटके ट्राई करके अब उसके घने स्याह बाल कमर से नीचे तक जाते थे और बालों को कलर करवा कर तो वो और भी प्यारे लगते थे। अमल चलती हुई अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, ईशा जल्दी से आइज क्लोज करें, आज मैंने, जोही ने और बाबा ने मिलकर आपके लिए सरप्राइज प्लान किया है। ईशा हैरत से अपनी नकचिड़ी को देख रही थी और फिर मुस्कुरा कर कंगा ड्रेसिंग टेबल पर रखकर उसकी जानिब मुतवज्जे होती है और पूछती है, अच्छा सुबह सुबह कौन सा सरप्राइज है? ओफो ईशू, अगर यहाँ बता दिया तो फिर सरप्राइज तो नहीं हुआ ना? अमल अपने सर पे हाथ मारती आंखें पटपटा कर बोलती है। अच्छा मेरी जान। ईशा अपनी आंखें बंद करती है तो अमल उसका हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाती है। यहाँ वो दोनों बाप बेटा नाश्ता लगाकर कुर्सियों पर बैठे थे। अमल ऐसे डाइनिंग टेबल के पास लाकर खड़ा करती है और बोलती है, ईशू अब अपनी आंखें खोलें, अब
اور جیسے ہی ایشو آنکھیں کھولتی ہے سامنے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ ٹیبل پر اس کی پسند کا ناشتہ جو بنا ہوا تھا، وہ اپنی جان سے پیارے محبوب شوہر کی طرف دیکھتی ہے اور نم آنکھوں سے مسکرا کر ایسے شکریہ بولتی ہے کہ یہ سب آپ تینوں نے مل کر بنایا ہے۔ یس مام، امل اور زوہان ایک ساتھ بولتے ہیں۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں، پہلے سب ناشتہ کرتے ہیں، نہیں تو ٹھنڈا ہو جائے گا۔ زاویار سب کو ناشتے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر وہ چاروں مل کر ناشتہ کرنے لگتے ہیں۔ آج ساحل اور مہران کے لیے بہت خوشی والا دن تھا، کیونکہ آج لال حویلی کے دونوں لاڈلے سپوت اسکول جا رہے تھے۔ ان کو پہلے دن ہی لیٹ نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی ان کو جلدی جلدی تیار کروا کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر لائی تھی اور اب ان کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ ان کی پسند کا لنچ باکس تیار کر کے وہ گاڑی میں رکھوا چکی تھی۔ شہر دونوں بچوں کو لے جانے اور لانے کی ذمہ داری رشید، جو ان کا خاص ملازم تھا، اسے دی گئی تھی۔ ساحل، پورا جوس کا گلاس ختم کرو ورنہ مجھ سے مار کھاؤ گے۔ ساحل، جو آدھا گلاس ہی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھنے ہی لگا تھا، ماں کی دھمکی سن کر شرافت سے اچھا بچہ بنتا دوبارہ منہ کو لگا چکا تھا۔ ساحل اور مہران کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ تاشی ملازمہ کے ساتھ مل کر باقی گھر والوں کا ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ ابان شاہ بھی آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آ گیا تھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو ایسے تاشی کچن میں کھڑی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا کچن کی جانب آیا تو دیکھا بالوں میں کیچر لگائے، دوپٹہ کمر کے گیٹ باندھے وہ توے پر روٹی ڈال رہی تھی۔ ساحل اور مہران کے آنے سے بادشاہ پر کافی بوجھ بڑھ چکا تھا۔ رہی صحیح کثر حیا بیگم کی روز بروز بیماری نہ پوری کر دی تھی۔ وہ خود بھی ابھی محض 20 سال کی تھی۔ بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داری بھی اس پر پڑ چکی تھی، جسے وہ بنا پیشانی پر بل دیے خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی۔ ابان شاہ کو اپنی چھوٹی سی بیوی پر بہت پیار آیا۔ وہ ملازمہ کو اشارے سے باہر کرتا خود بادشاہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ بادشاہ جو روٹی بنا کر ہاتھ دھونے کے لیے پیچھے کو مڑی تھی تو اس کی ٹکر ابان شاہ سے ہو جاتی ہے۔ اف، مار ہی دیا آپ نے تو۔ کیا کر رہے ہیں کچن میں ناشتہ لا رہی ہوں نا۔ ابان تو اس کی بات سنے بنا ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا ہے اور اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے۔ تاشی کی پوری جسم میں سنسناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ، کوئی آ جائے گا پلیز۔ وہ شرم سے لال سرخ ہوتی اسے دھکا دے کر کچن سے باہر کرتی ہے اور منہ دوسری طرف کر کے ہونٹ دانتوں تلے دبائے مسکرانے لگتی ہے۔ رسالہ منہ پر کمبل اوڑے سو رہی تھی کہ امتشال شاہ، جو جم سے ابھی واپس آیا تھا، اس کی نظر اپنی متاع جان پر پڑتی ہے تو سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک پھیل جاتی ہے۔ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی وہ اس سے پہلے دن کی طرح پیاری لگتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ کی جانب آتا ہے اور آگے جھک کر سوئی ہوئی اپنی جان سے پیاری بیوی کی پیشانی پر لب رکھتا ہے اور پھر اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری اپنے لب رکھتا ہے اور بولتا ہے، صبح بخیر زندگی۔ رسالہ تو اس کے پہلے لمس پر ہی اٹھ چکی ہے، پر شرم سے آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ پر اس کی شاہ کا اٹھانے کا انداز ہی جان لیوا تھا، بھلا وہ کیسے نہ اٹھتی۔ وہ مسکراتی ہوئی آنکھیں کھولتی ہے اور اپنے اوپر جھکی ہوئی انتشال شاہ کی گردن میں باہیں ڈال کر بولتی ہے، مارننگ ٹو شاہ جی۔ انتشال شاہ ہولے سے مسکراتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنے ساتھ واش روم لاتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے اور الماری سے اپنا اور رسالہ کے کپڑے لا کر کھونٹی پر لٹکا کر اس پہ اپنے ساتھ ہی شاور دلواتا ہے۔ یہ عادت اسے شروع سے ہی تھی، جو سمارا اور امارا کے آنے کے بعد بھی نہیں بدلی۔ ویسے بھی اس کا کہنا تھا کہ وہ پیار ہی کیا جو وقت کے ساتھ بدل جائے۔ پیار تو وہ ہوتا ہے جو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کو نہ بدلے، بلکہ آپ کی ہر ادا پر جانثار ہو۔ رسالہ اور انتشار دونوں سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے کہ انوشی بیگم، جو ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ لگوا رہی تھی، اس کی نظر اپنے بیٹے کے ہنستے مسکراتے چہرے پر پڑی تو دل میں ماشاءاللہ بول کر وہ دونوں کی دور سے ہی نظر اتارتی ہے۔ ان کا بگڑا بیٹا آج کتنا ذمہ دار اور کامیاب انسان بن گیا تھا، جس کی وجہ سے صرف اور صرف رسالہ ابرار شاہ ہی تھی۔ یہ بات تو سچ ہے۔ عورت چاہے تو اپنی محبت سے اپنے ہمسفر کو اچھا انسان اور اپنے گھر کی جنت بنا سکتی ہے، اور اگر عورت چاہے تو ایک اچھے انسان کو بھی حیوان بنا دیتی ہے، ہنستا بستا گھر اجاڑ دیتی ہے۔ یہ تو عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی پر وہاب شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں سائڈ پر انوشی شاہ کی جب جگہ تھی، اور اگر بائیں جانب دیکھیں تو اس کے گھر کی رونقیں یعنی کہ شاہ کی دونوں پرنسز سمارا اور امارا کرسی پر بیٹھی ناشتے کے انتظار میں منہ بسور کر اپنی ماں اور باپ کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کی وجہ سے ان کو بھی ناشتے کے لیے لیٹ ہونا پڑا۔ ارے بابا، ماما اتنی دیر کون لگاتا ہے اٹھنے میں؟ آپ سے تو ہم چھوٹی سی بچیاں اچھی ہیں جو صبح ٹائم سے اٹھ جاتی ہیں۔ امارا ان کو دیکھتی ہوئی شروع ہو چکی تھی، پتا دادو نے آپ لوگوں کے چکر میں ہمیں بھی بھوکا بٹھا رکھا ہے۔ انوشی بیگم تو اپنے اوپر لگے الزام سن کر امارا کو محض گھور ہی سکی تھی، اور کر بھی کیا سکتی تھی، آخر پھر بھی لاڈلی پوتی تھی ان کی۔
جو صبح صبح اپنے دادوں کو بھوکا رکھنے کا الزام دے رہی تھی۔ انتشال شاہ اپنی شرٹ کے کف فولڈز کرتا ہوا اپنی دونوں پرنسس کی طرف آتا ہے اور ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور بولتا ہے، یہ تو بہت غلط ہوا میری جان، بھلا میری پرنسس کو کیوں بھوکا رکھا گیا؟ اچھا، بابا لیٹ آنے کے لیے سوری کرتا ہے۔ انتشال شاہ اپنے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولتا ہے، پرومس، کل سے ماما بابا اپنے دونوں شہزادیوں سے پہلے اٹھ کر یہاں موجود ہوں گے۔ چلو اب ماما بابا کو معاف کر دیں۔ امارا اور سمارا اپنی کرسیوں سے اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگ جاتی ہیں اور بولتی ہیں، ہم نے معاف کیا مسز شاہ اور مسٹر شاہ کو، آپ دونوں بھی کیا یاد کرو گے، کتنی اچھی بیٹیاں ملی ہیں۔ ایسا بول کر دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگ جاتی ہیں، جبکہ حسالہ تو اپنی بیٹیوں کی چالاکی دیکھتی رہتی ہیں، پر خوش بھی تھیں کہ چلو شکر ہے اللہ کا کہ میری بیٹیوں کا بچپن میری طرح حسرتوں میں نہیں گزر رہا۔ ایسے آج بھی یاد تھا کہ کیسے وہ اپنے ماں باپ کی آئے دن کی لڑائی میں پستی رہی تھی۔ ماں کے ہوتے ہوئے بھی اس نے بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کے پیار کو ترستی رہی تھی، اس لیے جب اسے پتہ چلا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہے تو کتنی ہی دیر سجدے میں سر رکھ کر روتی رہی تھی۔ اس دن اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو ہر خوشی دے گی، جان سے بڑھ کر خیال رکھے گی، کم سے کم اس کے بچوں کا بچپن اس کی طرح محرومیوں بھرا نہیں ہوگا۔ ہم لڑکیوں کی زندگی کا حسین سفر۔ امی چائے پلا دو، بیٹی چائے پلا دو، بہن چائے پلا دو، اچھی بہن نہیں ہو کیا، بیگم چائے پلا دو، بہو چائے پلا دو، مرحومہ چائے بہت اچھی بناتی تھی۔ عشا نے منہ بناتے ہوئی آنکھیں گھمائی، پتہ نہیں اتنی چائے پینے کے بعد پھر بھی چائے ہی کیوں پینی ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو صبح دوپہر شام رات ہر وقت چائے، جب کوئی کام ہو چائے، جب کوئی کام نہ ہو چائے، جاگتا ہو چائے، سوتا ہو چائے، بس چائے ہی چائے۔ میری زندگی تو چائے ہی چائے ہو کر رہ گئی ہے۔ عشا خان زادہ، جس نے شادی سے پہلے کبھی کچن میں جانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اگر کبھی انوشا بیگم اسے کچن کا کوئی کام بول دیتی تو اس کا جواب یہی ہوتا، ایسی شادی سے پہلے اپنی سکن خراب نہیں کرنی، پہلے شادی کے بعد سکن کا کچومر بن جائے۔ اور اکلوتی بہو ہونے کے ناطے گھر کی ساری ذمہ داری اس کے سر پر تھی۔ وہ کسی اور کے سامنے تو کیا اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتی تھی، پر کبھی کبھی زاویار کے سامنے جی بھر کر گھر کے کاموں کو کوس کر جی ہلکا کر لیتی، جیسے ابھی کر رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے بولو کتنے کپ چائے بنوانی ہے، میں بنا دیتا ہوں۔ عشا ایسی نظروں سے دیکھتی ہے کہ وہ بیچارہ گڑبڑا جاتا ہے۔ ارے میرا کہنے کا مطلب تھا، چھوڑو یہ رونا دھونا، چلو آج کہیں باہر چلتے ہیں، ڈنر بھی وہیں کر لیں گے۔ اب غصہ کرتے بیوی کو راضی بھی تو کرنا تھا، پھر چاہے جیب کی واٹ لگ جاتی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا عشا کے پاس آتا ہے اور اسے شانوں سے پکڑ کر کھڑا کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آئینے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ پیچھے سے اسے باہوں میں لے کر بولتا ہے، اب اتنی پیاری بیوی ہے، میری غصہ کرتی اچھی تو نہیں لگتی نا؟ یہ تو بس اس بندہ ناچیز کو پیار کرتی ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا ہے۔ عشا جو آئینے کے سامنے کھڑی زاویار کے ساتھ خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، اچانک اس آفت پر سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لفظ توڑ توڑ کر بولتی ہے، پیار کر رہا ہوں جان من، اب اتنی جوان اور خوبصورت بیوی پلس محبوبہ پاس ہو تو کون کم بخت اگنور کرے گا؟ اتنا بول کر وہ اس کی گردن سے بال ہٹائے جا بجا بوسوں کی بارش کرنے لگتا ہے اور عشا خود میں ہی سمٹتی چلی جاتی ہے کہ اچانک وہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا ہے اور اس کی نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کا جام پینا شروع کر دیتا ہے۔ ہونٹوں کی نازکی دیکھ کر تو اس پر سرور سے چھایا جاتا ہے۔ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھانے کے بعد وہ پیچھے ہٹتا ہے، جب تک عشا کو سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی سانسیں درست کر رہی تھی۔ عشا کے ہونٹ جو اس وقت سرخ اناری ہو چکے تھے، زاویار کو اور بہکا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، عشا اس کے ارادے بھانپتی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ زاویار تو اس کی پھرتی دیکھ کر حیران تھا اور پھر کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ کچھ بھی ہو، پر شادی کے اتنے عرصے بعد بھی عشا کا اس سے یوں شرمانا اسے بہت پسند تھا۔ وہ دن بدن جہاں زاویار عشا کے لیے جنونی بنتا جا رہا تھا، وہیں عشا بھی ایسے خود سے بھی زیادہ اسے چاہنے لگی تھی۔ دو بچوں کے ماں باپ ہونے کے بعد بھی وہ عاشق اور محبوبہ کی طرح ہی لگتے تھے۔ عشا جو کمرے سے بھاگ کر نکلتے ہوئے بچوں کے کمرے میں جاتی ہے جہاں امل کاپی پر ڈرائنگ بنا رہی تھی اور زوہان نیچے قالین پر بیٹھا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، عشا چلتی ہوئی امل کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ کیا بنا رہی ہے میری ڈال؟ وہ پیار سے امل کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولتی ہے۔ ماما یہ دیکھیں، میں پوری فیملی کی ڈرائنگ بنائی ہے۔ ایسا بول کر وہ کاپی عشا کی طرف بڑھاتی ہے۔ ماشاءاللہ میری ڈال ہے، اپنی پیاری فیملی بنائی ہے۔ وہ خوش ہوتی ڈرائنگ دیکھنے لگ جاتی ہے جہاں ایک عورت جس نے اپنے شوہر کے کندھے پر سر ٹکا
رکھا ہوتا ہے ان کے ساتھ 2 بچے ہوتے ہیں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور ان سے تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت اور مرد کرسیوں پر بیٹھے ہاتھوں میں کپ پکڑے ہوئے چائے پی رہے تھے۔ کیسی بنی مما؟ امل پوچھتی ہے۔ بہت بہت پیاری بنی میری جان، وہ اس کے گال پر بوسہ دے کر بولتی ہے۔ امل خوشی سے اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے اور بولتی ہے مما میں بابا کو بھی دیکھ کر آتی ہوں، اور کاپی پکڑ کر باہر بھاگ جاتی ہے۔ آج سمارا اور امارا کا اسکول جانے کا پہلا دن تھا، اسی لیے سالہ صبح سے ہی کچن میں مصروف تھی۔ پہلے ان دونوں کو ناشتہ کروایا۔ جہاں سمارا معصومیت کا پیکر تھی، وہیں امارا کو شرارتوں سے فرصت ہی نہیں تھی۔ ابھی بھی وہ اپنا آملیٹ اور بریڈ ادھر ادھر دیکھ کر چپکے سے سمارا کی پلیٹ میں رکھ چکی تھی، جو کہ حسالہ کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ امارا؟ یس مام؟ امارا آنکھیں زور سے میچ کر کھولتی ہے اور پھر تیکھی مسکراہٹ لیے حسالہ کی جانب متوجہ ہوتی ہے۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ رزق کی ناقدری نہیں کرتے گڑیا، آپ میری بات کو سمجھتی کیوں نہیں؟ اللہ ناراض ہوتے ہیں میرا بچہ، کیا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہوں؟ حسالہ اسے اپنی گود میں بٹھا کر پیار سے پچکارتی ہے۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے اور سر نفی میں ہلاتی ہے۔ سوری مما، امارا کان پکڑ کر سوری بولتی ہے۔ میرا بچہ۔ حسالہ کو یکدم اس پر بے حد پیار آتا ہے کہ وہ چٹا چٹ امارا کی پھولی ہوئی گالوں کو چوم جاتی ہے۔ مما میں بھی آپ کی ہی بیٹی ہوں، مجھے بھی کس کریں؟ امو کی طرح سماریہ بھی پیچھے سے اپنی ماں کو حق کرتی ہے۔ آنکھیں پٹ پٹا کر وہ بولتی ہے تو حسالہ دونوں کو گلے لگا کر باری باری دونوں کے گال چوم لیتی ہے۔ اگر ماں بیٹیوں کا پیار ختم ہو گیا ہو تو چلیں، مجھے لگتا ہے پہلے دن ہی آپ لوگوں کی ماما آپ دونوں کو لیٹ کروانا چاہتی ہیں۔ حسالہ اس الزام پر امتشال شاہ کو تگڑی گھوڑی سے نوازتی ہے، جسے دیکھ کر امتشال شاہ بھڑبڑا جاتا ہے۔ میرا مطلب تھا کہ آج پہلا دن ہے نا، تو کہیں لیٹ نہ ہو جائے، وہ اپنے کان کی لو کھجاتا ہوا بولتا ہے۔ جہاں حسالہ اس کی بات بدلنے پر حیران ہو رہی ہوتی ہے، تو وہیں سمارا اور امارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ چلو بھائی، لیٹ ہو رہے ہیں، امارا بولتی ہے۔ ان کا کھانا اور بیگ ملازم پہلے ہی گاڑی میں رکھ چکا تھا، جبکہ سماویہ اور امارا دونوں نے ہی اپنی اپنی پانی والی بوتل اٹھا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں امتشال شاہ کے ہمراہ اپنے اسکول روانہ ہو چکی تھیں۔ سمارا جیسے ہی اسکول گیٹ سے اندر داخل ہوئی، ساحل لپک کر ان کی جانب بڑھتا ہے۔ اتنی دیر لگا دی ساحل نے بچپن سے ہی سمارا کو سما ہی بلاتا تھا۔ شاہ وہ امو ہی لیٹ کروا دی تھی۔ سمارا اپنی روئی جیسے نرم گالوں کو پھلا کر بولتی ہے۔ نیلی آنکھوں والے سید ساحل شاہ کو وہ اتنی کیوٹ لگتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنی سینے سے لگا لیتا ہے۔ ایسے شروع سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ سمارا صرف ساحل کی ہے۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھ رہی تھی، ویسے ویسے ساحل شاہ کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ محبت آگے جا کر کون سا رنگ لاتی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ نازک سی ڈول جسے ساحل شاہ گلے لگا کر چھوڑنا ہی بھول گیا تھا۔ سوری کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ تو تڑپ ہی اٹھا تھا۔ بھلا وہ کب سہ سکتا تھا کہ اس کی سما کو کچھ ہو، جبکہ اس کی اتنی فکر پر سمارا خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑتی ہے۔ ہاں، شاہ کو بدھو بنایا، بڑا مزہ آیا۔ وہ اسے انگوٹھا دکھاتی ہوئی زبان نکال کر دکھا رہی تھی اور اپنے منہ پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتی ہنس رہی تھی، اور ساحل شاہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر خود بھی ہنس رہا تھا۔ امل اپنی ڈرائنگ والی کاپی لیے زاویار کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے، بابا دیکھیں میں نے کیا بنایا ہے۔ وہ اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی۔ زاویار جو عشاء کے جانے کے بعد خود بھی فریش ہو کر باہر جانے کا سوچ رہا تھا، وہ امل کی بات پر مسکرا کر اپنی لاڈلی کو دیکھتا ہے اور بولتا ہے، ارے واہ کیا بنایا ہے بابا کی جان۔ وہ تو کاپی اپنے بابا کے سامنے کرتی ہے تو زاویار کاپی کی طرف دیکھتا ہے، جہاں ایک عورت ایک مرد کے شانے پر سر ٹکا کر کھڑی ہوتی ہے اور ساتھ ان کے بچے۔ کیسی بنی ہے بابا؟ میں نے بنائی ہے فیملی فوٹو، ہم اسے ایڈٹ کروا کے اپنے ہال میں لگائیں گے، امل بولتی ہے تو زاویار اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے اور بولتا ہے، جیسے میرا بچہ چاہے گا بابا ویسے ہی کریں گے۔ یاہو، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ امل گود میں سے کھڑی ہوتی ہوئی اپنے بابا کو زور سے ہگ کرتی ہے اور پھر اس کے گال پر بوسہ دیتی روم سے بھاگ جاتی ہے۔ پیچھے زاویار بھی مسکراتا ہوا الماری میں سے اپنے کپڑے نکالتا ہے اور فریش ہونے کے لیے چلا جاتا ہے۔ عشاء آج بچوں کے لیے چاکلیٹ کیک بیک کر رہی تھی، جس کا ذوحان اور امل کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دونوں ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ زوہی، تمہیں کیا لگتا ہے کتنی دیر ہے یہ بابا کی بیوی لگائے گی کیک بنانے میں؟ امل عشاء کو ماما کم اور بابا کی بیوی زیادہ بولتی ہیں۔ پتہ نہیں،
امی آپ ہی کب بنے گا کیک؟ اف، میرا تو منہ میں سوچ سوچ کر پانی آ رہا ہے۔ جب کیک بنے گا تب کتنا مزہ آئے گا کھانے میں۔ ذوحان لبوں پر زبان پھیرتا ہوا بولتا ہے تو امل بل کھا کر رہ جاتی ہے۔ نہ دیدی کیوں بن رہے ہو؟ ہمارے لیے بن رہا ہے تو ہم ہی کھائیں گے۔ ابھی سے کیوں رالے ٹپک رہی ہیں تمہاری؟ امل کو اس کا یوں زبان پھیرنا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی بیچ میں ہی بول پڑی۔ میں کب رالے ٹپکا رہا ہوں؟ وہ تو چاکلیٹ فلیور میرا پسندیدہ ہے، تبھی بولا میں نے۔ اور ویسے بھی مجھ سے زیادہ اتاولی تو تم بن رہی ہو، جس کی نظریں ہی کچن کے دروازے سے نہیں ہٹ رہی۔ وہ اس کی نظروں کا تعاقب دیکھ کر اس پر چوٹ کرتا ہے تو امل جو دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ایسے غصے سے دیکھتی ہے اور صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر ذوحان کو مارتی ہے۔ ذوحان ایسے کشن اٹھاتے ہوئے لیتا ہے، جیسے ہی امل اس کی طرف کشن مارتی ہے وہ پھٹتی سی جھک جاتی ہے اور کشن سیدھا جا کر کچن سے نکلتی عیشا کو لگتا ہے۔ عیشا جو چہرے پر مسکان لیے ہاتھوں میں کیک پکڑے ہال کی طرف آ رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ پر کچھ زور سے آ کر لگتا ہے تو وہ ڈر کر اچھلتی ہے اور کیک اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر سیدھا زمین کو سلامی دیتا ہے۔ عیشا جس نے گرمی میں 2 گھنٹے کچن میں کھڑے رہ کر کیک بنایا تھا، وہ اپنی محنت کو یوں ضائع ہوتے دیکھ کر صدمے میں چلی جاتی ہے۔ امل اور ذوحان کو اب اپنی فکر لگ جاتی ہے کیونکہ عیشا تو آج ان کو چھوڑنے والی نہیں تھی۔ ایمی اور زوہی اس سے پہلے کہ وہ دونوں بھاگتے، عیشا ان کو وہیں روک چکی تھی۔ دونوں کی سانسیں اور آنکھیں بند ہو چکی تھی ڈر سے۔ تاشی کی پچھلے کچھ دنوں سے طبیعت کافی بوجھل سی ہو رہی تھی۔ کبھی کام کرتے کرتے اچانک سے چکر آنے لگتے تھے اور کبھی جی بھر گھبرانے لگتا تھا، پر وہ اس بات کو اگنور کیے کاموں میں ہی بزی رہتی تھی۔ آج بھی وہ کچن میں ساحل اور مہران کے لیے ان کی پسند کا پالک گوشت بنا رہی تھی۔ پالک گوشت بنانے کے لیے فریج سے سارا سامان وہ نکال چکی تھی۔ پالک کو دھو کر وہ جیسے ہی پیچھے کو مڑتی ہے ایک زور کا چکر آتا ہے، ایسے کہ اس سے پہلے کہ وہ گرتی ابان شاہ اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھام چکا تھا۔ ابان شاہ جو ابھی آفس سے آیا تھا وہ پانی پینے کی غرض سے کچن کی جانب آتا ہے۔ جیسے ہی وہ کچن میں انٹر ہوتا ہے سامنے نظر تاشی پر پڑتی ہے جو سنک کے آگے کھڑی سبزی دھو رہی ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر جیسے ہی آگے بڑھتا ہے تاشی جو مڑنے لگتی ہے اچانک متھا مسلتی نیچے کو گرنے لگتی ہے۔ ابان شاہ آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے۔ کیا ہوا جانا؟ طبیعت ٹھیک تو نہیں ہے تمہاری؟ تو کیوں کچن میں آئی ہو؟ آرام کرنا چاہیے تھا۔ چلو ہٹو اب یہاں سے، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شانو ابان شاہ ملازمہ کو آوازیں دیتا ہے۔ جی صاحب۔ شانو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی ہے اور ابان شاہ کو دیکھ کر نظریں جھکا لیتی ہے کیونکہ بادشاہ کو اس نے باہوں میں بھر رکھا تھا۔ کتنی بار بولا ہے کچن میں تاشی بی بی کو زیادہ کام نہیں کرنے دیا کرو، تنخواہ اسی لیے لیتی ہو تم۔ اب اگر یہ مجھے اکیلی کام کرتی نظر آئی تو اپنی نوکری کا انتظام خود کر لینا۔ سوری صاحب جی۔ شانو کی تو ڈر کے مارے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی اور ابان شاہ بنا کچھ بولے بادشاہ کو باہر کی جانب لے جاتا ہے۔ ابان شاہ کب سے کوریڈور میں یہاں سے وہاں بے چینی سے چکر لگا رہا تھا کیونکہ ڈاکٹر اندر بادشاہ کا چیک اپ کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد ایک نرس اس کے پاس آتی ہے۔ ابان شاہ آپ ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھتی ہے۔ جی میں ہی ہوں۔ وہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ اندر بلا رہی ہیں۔ جلدی سے اندر کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ پیچھے نرس ایسے دیکھتی رہ جاتی ہے اور پھر کندھے اچکاتی دوسرے مریضوں کی جانب چلی جاتی ہے۔ ابان شاہ اندر آتا ہے تو ڈاکٹر فرا فائل کھول کر اسے ایسے پڑھ رہی تھی کہ جب وہ چلتا ہوا بادشاہ کے ساتھ خالی کرسی پر بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا ہے میری وائف کو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر فرا نظر اٹھا کر اس شہزادوں جیسی آن بان والے جوان کو دیکھتی ہے جو بلیو شرٹ کے نیچے سفید پینٹ پہنے بال ماتھے پر بکھرتے ہوئے اس کو اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ وہ مسکان چہرے پر سجائے سامنے رکھی فائل بند کرتی ہے اور ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ بادشاہ بھی نڈھال ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دیکھیں مسٹر شاہ، آپ کی وائف بہت نازک سی ہیں، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ انہیں ان دنوں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے اور آپ کی بیبی کو بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ ابان شاہ جو ڈاکٹر کی بات توجہ سے سن رہا تھا بیبی کے نام پر چونک سا گیا۔ وہ حیرانی سے پہلے بادشاہ کو اور پھر ڈاکٹر کو دیکھتا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں ڈاکٹر۔ ہمارا بیبی؟ خوشی سے اس سے بات مکمل نہیں ہو رہی تھی۔ جی مسٹر شاہ، آپ کی وائف پریگننٹ ہے، 2 ماہ کی۔ مجھے لگتا ہے یہ بات مسٹر شاہ بھی نہیں جانتی تھی۔ آپ ان کو گھر لے جا سکتے ہیں، پر میں ایک بار پھر بتا دوں ان کو آرام کی بہت ضرورت ہے۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ نہیں جانتی آپ نے کتنی اچھی نیوز دی ہے۔ اور پھر وہی بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وہ بھی 7 سال بعد دوبارہ ماں بننے کی خبر سن کر شرما رہی تھی۔ ابان شاہ آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھتا ہے اور اسے اپنی باہوں میں سما لیتا ہے۔ بادشاہ تو ڈاکٹر فرح کی موجودگی میں شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔
چونکہ ڈاکٹر فرا بھی اس چھوٹی سی لڑکی کی قسمت پر رشک بھی کر رہی تھی جسے اتنی محبت کرنے والا شوہر ملا تھا۔ شکریہ میری زندگی، مجھے پھر سے بابا بنانے کے لیے۔ شکریہ میری جان، مجھے ایک بار پھر سے اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے ایک بار پھر سے اس قابل سمجھا کہ مجھے اتنے سالوں بعد یہ دوبارہ باپ بننے کا رتبے پر فائز کیا۔ وہ بادشاہ کو گود میں اٹھا کر ہسپتال سے نکلتا ہے۔ بادشاہ تو شرم و حیا سے اس کے سینے سے لگی آنکھیں میچ لیتی ہے۔ ہسپتال میں موجود لوگ مڑ مڑ کر اس شہزادے کو دیکھ رہے تھے اور اس کی باہوں میں قید لڑکی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ وہ اسے لا کر فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہے اور دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی لال حویلی کی جانب موڑ لیتا ہے۔ آخر اتنی بڑی خوشخبری حویلی والوں کو بھی تو سنانی تھی، اور اپنے دونوں لاڈلوں کو بھی۔ بادشاہ اور ابان شاہ جیسے ہی گھر پہنچتے ہیں، حیا بیگم انہی کے انتظار میں لاؤنج میں بڑے صوفے پر بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی جلدی سے بادشاہ کو گلے لگاتی ہے اور پھر چند نوٹ نکال کر پاس گزرتی ملازمہ کو دے دیتی ہے۔ شاہ، کیا ہوا ہے تاشی بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا بولا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے جب سے سکینہ سے پتہ چلا تاشی کچن میں چکر کھا کر بے ہوش ہو گئی، میں تب سے پریشان سے تم دونوں کا انتظار کر رہی ہوں۔ فون بھی نہیں لگ رہا تمہارا، وہ ابان شاہ کو خفگی سے بول رہی تھی۔ اس کی نظر شرمائی شرمائی سی بادشاہ پر پڑتی ہے۔ تاشی، تم اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ ارے ماں، تھوڑا سا سانس تو لے لو میری پیاری ماں۔ ابان شاہ حیا بیگم کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھاتا ہے۔ کچھ نہیں ہوا آپ کی لاڈلی بہو پلس بیٹی کو، بلکہ خوشی کی خبر ہے۔ وہ کان کی لوں کو جاتا ہوا بولتا ہے۔ کیسی خوشی کی خبر؟ حیا بیگم حیرانی سے باری باری دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے، آپ پھر سے دادی بننے والی ہیں۔ تاشی تو حیا سے سرخ پڑتی نظریں جھکا جاتی ہے، تو دوسری طرف ساحل اور مہران جو باہر حویلی میں بنے گارڈن میں کھیل کر واپس آ رہے تھے، وہ بھی اپنی واپس کی بات سن چکے تھے۔ بڑے، تم نے بھی وہی سنا جو میں نے سنا؟ مہران ساحل سے پوچھتا ہے۔ ہاں چھوٹی، میں نے بھی وہی سنا، مطلب ہماری کوئی چھوٹی سی گڑیا آنے والی ہے۔ مہران خوش ہو کر پوچھتا ہے، تو کیسے اتنے یقین سے بول سکتے ہو؟ آنے والا نیا مہمان لڑکی ہی ہوگی؟ ساحل اس کی طرف جھک کر رازداری سے پوچھتا ہے۔ اف بڑے، آپ نے دیکھا نہیں، عیشا خالہ کے بھی عمل کے بعد زوہی آئے، اور رسالہ خالہ کی بھی۔ بس ہماری طرح 2 بیٹیاں ہی ہیں اور ہم پہلے بھائی آئے ہیں، تو اس حساب سے اب باری بہن کی ہے نا۔ وہ حویلی کے دروازے پر کھڑے ہی باتیں کر رہے تھے جب ابان شاہ کی نظر اپنے لاڈلوں پر پڑتی ہے۔ تم دونوں وہاں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ یہاں آؤ دونوں۔ بابا کے پاس وہ زمین پر گھٹنے ٹیک کر بائیں پھیلاتا ہے تو ساحل اور مہران بھاگ کر اس کے گلے لگتے ہیں۔ بابا صاحب، ہماری بھی چھوٹی سی بہن آنے والی ہے نا؟ بھلا مہران کب چپ رہنے والا تھا۔ جی ہاں، آپ دونوں کی چھوٹی سی بہن یا بھائی آنے والا ہے۔ نہیں بابا، ہمیں بہن چاہیے، میں اللہ سے روز دعا کروں گا کہ اللہ مجھے بہن دے۔ اللہ چھوٹے بچوں کی دعا ضرور سنتا ہے، دیکھ لینا میری بھی سننے گا۔ مہران کا اللہ پر یقین دیکھ کر ابان شاہ جو ایسے کچھ اور بھی کہنے والا تھا چپ ہو گیا۔ حیا بیگم تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، اتنے سالوں بعد اللہ نے ان کے گھر دوبارہ سے خوشخبری دی تھی۔ وہ تو بادشاہ کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیتی۔ شاہ، آج سے بادشاہ گھر کے کام نہیں کرے گی، میں اور امینہ خود کر لیا کریں گی، باقی کاموں کے لیے ملازم بہت ہیں، کچن کا کام ہم خود دیکھ لیں گے، یہ بس آرام کرے۔ اسے اپنی زبان میں بھی یہ بات سمجھا دینا، اگر یہ مجھے کچن میں نظر آئی تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گی۔ حیا بیگم ساس والا روپ چھاڑ رہی تھی اور بادشاہ اپنی ماں جیسی ساس کا اس قدر پیار دیکھ کر دل ہی دل میں رب کا شکریہ ادا کر چکی تھی۔ حسالہ کو امتشال شاہ آج باہر گھمانے لے کر گیا تھا۔ آج اس کی ساری میٹنگز کینسل کروا کر اس نے حسالہ کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی تھی۔ اسمارہ اور امارہ کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کافی بدل سی گئی تھی۔ کچھ امتشال شاہ پر بھی آفس کی سب ذمہ داری آ گئی تھی، اور پھر بچوں کے ساتھ بھلا کب انجوائے ہوتا۔ اب تو دونوں بچیاں کافی بڑی ہو گئی تھیں اور پھر اسکول بھی جانے لگی تھیں۔ شاپنگ ان دونوں نے کر لی تھی کافی ساری۔ حسالہ نے اسمارہ اور امارہ کے لیے بھی کافی سارے کپڑے، سینڈلز، پونیاں، کلپ اور جو ضرورت کی چیزیں تھیں وہ لے لی تھیں۔ اب ان کا ارادہ پاس میں ہی کسی ہوٹل میں لنچ کرنے کا تھا، کیونکہ بھوک تو دونوں کو کافی لگ رہی تھی۔ لنچ سے فارغ ہو کر اب وہ ساحلی سمندر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو تقریباً 4 سے اوپر کا ٹائم ہوتا ہے۔ دھوپ بھی مدھم پڑ چکی تھی، سورج کی کرنیں سمندر کے نیلے پانی پر پڑ رہی تھیں، جو دیکھنے والوں کے دلوں کو اور بھی زیادہ بھا رہی تھی۔ حسالہ اور امتشال شاہ نے بھی جوتے اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیے اور ننگے پاؤں ہی گیلی ریت پر چہل قدمی شروع کر دی۔ کافی دیر وہ دونوں یوں ہی چلتے رہے۔
ایک جگہ پر سیپیوں سے بنی خوبصورت جیولری نظر آئی۔ وہ امتشال شاہ نے ایک سفید سیپی سے بنا بریسلٹ خرید کر وہیں حسالہ کے ہاتھ پکڑ کر وہ بریسلٹ اسے خود ہی پہنا دیا۔ حسالہ کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہت خوبصورت ہے، پہلے نہیں تھا پر اب آپ کے ہاتھ میں آ کر خوبصورت ہو گیا ہے، امتشال شاہ نے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ شکریہ شاہ، اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے، حسالہ کہتی ہے۔ شاہ کی جان، میرا بس چلے تو پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں۔ آپ نہیں جانتی آپ میرے لیے کیا ہو، میرے جینے کی وجہ ہو۔ جانے شاہ، آپ ساتھ ہوتی تو یوں معلوم ہوتا ہے انتشال وہاب شاہ کی دنیا مکمل ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کرتا اور کہتا ہے، تمہارے میسر ہونے پر میرا دھیان ایسے بھٹکتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں اپنے آپ کو، آس پاس کو، سامنے پڑے کھانے کو، چولہے پر رکھی چائے کو، ہاتھ میں پکڑی شے کو، دوستوں کے بھیجے پیغامات کو۔ مجھے بھول جاتا ہے ہر ضروری کام، یاد رہتا ہے تو بس یہ کہ تو فی الحال ساتھ ہے۔ یار، میرے دل نے بارہا مجھے یہ جتایا ہے کہ تمہارے ساتھ گزارے وقت کے بعد اسے کسی شے کی طلب نہیں رہتی۔ حسالہ تو سانسیں روکے بس اس دیوانے کی دیوانگی دیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی، بھلا کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے جیسے امتشال شاہ اس کے لیے دیوانہ ہے۔ ایسے آج بھی وہ دن اسے اچھے سے یاد ہے کہ جب حسالہ کو لیبر پین شروع ہوئے تھے تو رات کے 3 بجے تھے کہ اچانک حسالہ کے پیٹ میں درد ہوا تھا۔ درد کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتی رہی پر اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ ساتھ ہی بیڈ پر امتشال شاہ سو رہا تھا پر حسالہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ 12 بجے تو گھر آیا تھا، 2 دن سے شہر سے باہر تھا۔ کسی ضروری میٹنگ کے لیے اس کی تھکن کا احساس کرتے وہ خود درد سے تڑپتی جا رہی تھی۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے کے لیے ایک درد کی لہر پیٹ میں اٹھی جو وہ برداشت سے باہر تھی۔ حسالہ کے حلق سے دردناک چیخ نکلتی ہے جسے سن کر امتشال شاہ ڈر کے مارے بیڈ سے اچھل کر کھڑا ہوتا ہے۔ سامنے یہ سالہ درد سے پیلی ہو رہی تھی، اوندھے منہ پڑی تھی۔ وہ جلدی سے ننگے پاؤں انوشی بیگم کے کمرے کی طرف بھاگ کر جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد دونوں ماں بیٹا حسالہ کو گاڑی میں لٹائے ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ درد کے مارے حسالہ کی حالت بہت نازک ہوتی ہے جس کے چلتے ڈاکٹر فوراً سیزر کا بولتے ہیں اور تقریباً 4 گھنٹوں بعد ڈاکٹر 2 الگ الگ کمبر میں لپٹے ننھے وجود انوشی بیگم اور امتشال شاہ کی گود میں ڈالتی ہیں، جسے دیکھ کر امتشال شاہ کی جان میں جان آتی ہے۔ وہ وہی ہسپتال میں کھڑا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دوبارہ حسالہ کو اس تکلیف سے گزرنے نہیں دے سکتا۔ حسالہ کو کھونے کا ڈر اس کے اندر کنڈلی مارے بیٹھ چکا تھا۔ اسمارا اور امارا کے بعد آج تک اس نے دوبارہ بچے کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ کہتا تھا، میری 2 پرنسس میرے پاس ہیں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں۔ کیا میں اتنا پیارا لگ رہا کہ میری بیگم کی مجھ سے نظریں ہی نہیں ہٹ رہی؟ امتشال شاہ حسالہ کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر شرارت سے بولتا ہے۔ اس کی آواز پر حسالہ ماضی سے نکل کر حال میں لوٹتی ہے۔ جی ہاں، پیارے تو آپ ہو، پر مجھ سے تھوڑے سے کم۔ حسالہ ایک آنکھ ونک کر کے ایسے بولتی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ نے صحیح کہا۔ امتشال شاہ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ چلیں، کافی لیٹ ہو گیا ہے، حسالہ وقت کا احساس کرتے بولتی ہے تو امتشال شاہ بھی اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ٹائم دیکھتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ ابان شاہ بادشاہ کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا، جس کے چلتے وہ سارا دن آرام کر کر کے بھی تنگ آ چکی تھی۔ ساحل اور مہران کو بھی جب سے پتہ چلا کہ ان کا چھوٹا بھائی یا بہن آنے والا ہے تو دونوں بھی اب اسکول جاتے وقت خود ہی تیار ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بادشاہ کے پاس کرنے کو اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے فون میں عیشا سے چیٹنگ کر رہی تھی اور عیشا اس کی سالت پر دانت نکال رہی تھی۔ مطلب سیریسلی بادشاہ، ابان شاہ کام کرنے کے لیے مری جا رہی ہے اور ایک میں ہوں جو چاہتی ہوں مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس کھانا پینا اور آرام ہو۔ بس عیشا اس کا مذاق اڑاتی ہوئی بولتی ہے، دفعہ ہو جا، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرتی۔ دل ہلکا کرنے کے لیے میں نے تم سے بات کی تھی اور تم ہو کہ باتیں سنا رہی ہو۔ بادشاہ جھٹ سے اسے کال کر کے دانت پیستی ہوئی بولتی ہے اور عیشا اس کے مزے لیتی زور زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ اچھا یار، میں تو ایسے تنگ کر رہی تھی تمہیں، ویسے اگر ڈاکٹر نے ریسٹ کا بولا ہے تو کرنے چاہیں، اتنے سال بعد ہی بیبی آنے والا ہے تو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، بعد میں رونے دھونے سے اچھا ہے ابھی سے احتیاط کی جائے، ایک بار میری بہو پیدا ہو جائے۔ عیشا شرارت سے بولتی ہے، پھر کرتی رہنا سارا دن کام جیسے ابھی تک کرتی آئی ہو۔ بادشاہ جو اس کی باتیں سنجیدہ ہو کر سن رہی تھی، بہو لفظ پر چونک گئی تھی۔ کیا مطلب تمہارا؟ عیشا، تم ابھی سے رشتہ داری بنا رہی ہو؟ ابھی تو وہ معصوم اس دنیا میں آیا بھی نہیں اور کیا پتا وہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے تم بھی مہران کی طرح لڑکی سوچے بیٹھی ہو۔ ہاں تو وہ اللہ کی مرضی، بیٹی دیں یا بیٹا، پر کیا میں سوچ بھی نہیں سکتی؟
مجھے تو سچی بہت بہت خوشی ہے. اللہ نے مجھے پھر سے خالہ بنا دیا. بس اب تم اپنا بہت سارا خیال رکھا کرو اور خوش رہا کرو. ابان بھائی سے خوب چونچلے کرو. پاگل، یہی تو دن ہوتے ہیں جب خامد اس کے سارے نخرے بنا کوئی چون چرا کے مانتا ہے. اچھا میری دادی ماں، شکریہ اتنا اچھا مشورہ دینے کا. ہاں، اب میں فون رکھتی ہوں، ساحل اور مہران آنے والی ہیں. میں ذرا سکینہ سے بول کر ان کے کھانے پینے کو کچھ ہلکا پھلکا بنوا لوں. ایسا بول کر بادشاہ فون بند کر کے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ سر پر اچھے سے اوڑھے کمرے سے نکلتی ہے. سکینہ جو سبزیاں دھو کر فریج میں رکھنے لگتی ہے. جب بادشاہ وہاں آتی ہے، سکینہ ایسا کرو ساحل اور میران کے لیے کچھ ہلکا پھلکا سا بنا دو. جی اچھا چھوٹی بیبی آپ کے لیے جوس بنا دوں؟ نہیں، ابھی میرا دل نہیں. تم جلدی سے بنا لو، ساحل اور مہران آنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. پوری حویلی سر پر اٹھا لیتے ہیں.